हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाइफ टाइम प्राइवेट और आप सब इसे देखेंगे। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। हाँ जी दोस्तों, मसीह यस्सु के नाम में सबको सलाम। खुदा के कलाम को खुदा के नाम से शुरू करते हैं। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। इब्राहिम का खुदा मुबारक, इसहाक का खुदा मुबारक, याकूब का खुदा मुबारक, इसराइल का खुदा मुबारक, हमारा यहोवा पाक खुदा मुबारक। ऐ खुदा, हम तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं। अगर तू ना हमारी मदद करेगा तो कौन करेगा। ऐ खुदा, हमें वो अक्ल बख्श जो तेरे कलाम को समझने में हमारी मदद करे। हम में इतनी अकल नहीं कि तेरी बातों को समझ सकें। तू चाहे तो बेशक ये हो सकता है। हमें कलाम से वो सिखा जो तू हमें सिखाना चाहता है। ऐ खुदा, हम तुझे जानना चाहते हैं। असल में हम तुझको नहीं जान सकते, लेकिन ऐ खुदा, तू अजीब काम करता है। तू हमें रूल कुदस बख्श जो हमें तेरे बारे में बताए, सिखाए कि तू किन कामों में खुश होता है, ताकि हम तेरे काम में खुश होने वाले बन जाएं। हमें सिखा कि हम कैसे हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ रह सकते हैं, तेरी मर्जी पूरी करने वाले बन जाएं। ऐ खुदा, तू हमको अपनी मर्जी बता और हमें अपनी मर्जी पे चलने वाला बना। ऐ खुदा, हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हाँ जी दोस्तों, मसीह यस्सु के नाम में सबको सलाम। जी दोस्तों, आज हम पैदाइश की किताब 7वें बाब से सीखेंगे। तब खुदावंद ने नूह से कहा, तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में चला जा, क्योंकि मैंने इस नस्ल में तुझे ही रास्तबाज पाया है। तू तमाम पाक जानवरों में से 7 नर और मादा, और नापाक जानवरों में से 2 नर और मादा साथ ले लेना, और हर किस्म के परिंदों में से 7 नर और मादा भी लेना, ताकि उनकी मुख्तलिफ नस्लें जमीन पर बाकी रहें। मैं 7 दिन के बाद जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा, और हर उस जानदार शय को जिसे मैंने बनाया है मिटा दूंगा। और नूह ने वो सब किया जिसका खुदा ने उसे हुक्म दिया था। नूह 600 बरस का था जब जमीन पर पानी का तूफान आया, और नूह और उसके
بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں داخل ہو گئے۔ پاک اور ناپاک دونوں قسم کے جانوروں اور پرندوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں کے دو نر اور مادہ خدا کے نوح کو دیے گئے حکم کے مطابق نوح کے پاس آئے اور کشتی میں داخل ہوئے، اور 7 دن کے بعد طوفان کا پانی زمین پر آ گیا۔ جب نوح کی عمر کے 600ویں برس کے دوسرے مہینے کی 17ویں تاریخ تھی، اس دن زمین کے نیچے سے سارے چشمے پھوٹ نکلے اور آسمان سے سیلاب کے دروازے کھل گئے، اور زمین پر 40 دن اور 40 رات لگاتار می برستا رہا۔ اسی دن نوح اور اس کی بیوی اپنے 3 بیٹوں سم، حام اور یافت اور ان کی بیویوں سمیت کشتی میں داخل ہوئے، اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے جنگلی جانور، مویشی، زمین پر رینگنے والے جانور، پرندے اور پروں والے جاندار ان کے ساتھ تھے۔ یہ تمام جوڑے جن میں زندگی کا دم تھا نوح کے پاس آئے اور کشتی میں داخل ہو گئے۔ خدا کے نوح کو دیے ہوئے حکم کے مطابق جو جاندار اندر آئے وہ نر اور مادہ تھے۔ تب خداوند نے کشتی کا دروازہ بند کر دیا۔ 40 دن تک زمین پر طوفان جاری رہا، اور جوں جوں پانی چڑھتا گیا کشتی زمین سے اوپر اٹھتی چلی گئی۔ پانی زمین پر چڑھتا گیا اور بہت بڑھ گیا، اور کشتی پانی کی سطح پر تیرتی رہی۔ پانی زمین پر اس قدر چڑھ گیا کہ سارے آسمان کے نیچے کے تمام اونچے اونچے پہاڑ ڈوب گئے۔ پانی بڑھتے بڑھتے پہاڑوں سے بھی 15 ہاتھ اوپر چڑھ گیا۔ زمین پر ہر پرندہ، ہر جانور اور ہر انسان گویا ہر جاندار فنا ہو گیا۔ خشکی پر کی ہر شے جس کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئی۔ روئے زمین پر کی ہر جاندار شے نابود ہو گئی، کیا انسان، کیا حیوان، کیا زمین پر رینگنے والے جاندار اور کیا ہوا میں اڑنے والے پرندے، سب کے سب نابود ہو گئے۔ صرف نوح باقی بچا اور وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور پانی زمین پر 150 دن تک چڑھتا رہا۔ خداوند کا کلام پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کے نام کا جلال ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے، آمین۔ جی دوستو، اب ہم کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق۔ 7ویں باب میں ہم نے پڑھا، تب خداوند نے نوح سے کہا، تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں چلا جا، کیونکہ میں نے اس نسل میں تجھے ہی راست باز پایا ہے۔ اس آیت سے ہم سیکھتے ہیں دوستو کہ خدا راست باز
کے ساتھ کیا کرتا ہے، راست باز کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ خدا نے کہا کہ اس نسل میں جو اس وقت لوگ موجود میں تھے، وہ پوری نسل میں صرف تجھے ہی میں نے راست باز پایا ہے۔ یعنی جو بھی خدا کی شرطیں ہیں راست باز ہونے کے لیے، اس میں یعنی کہ نوح پورا اتر رہا تھا، تو خدا نے اس سے کلام کیا۔ تو دوستو، میں نے جو بائبل پڑھی تھی اس میں یہاں چلا جا نہیں لکھا ہوا تھا، چلا آ لکھا ہوا تھا، لیکن یہ جو انہوں نے چینج کیا ہے، ہمارے استادوں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ لیکن اگر دیکھیں یہاں جا ہے نا، ہم جا جب کہتے ہیں تو اس میں بھی آتا ہے۔ یہ بات دیکھیں خدا کی کیسی عجیب ہے کہ مجھے اس میں کوئی دقت پیش نہیں ہو رہی اسے سمجھنے میں۔ تو دوسری آیت میں ہے، تو پاک جانوروں میں سے 7 نر اور مادہ، اور ناپاک جانوروں میں سے 2 نر اور مادہ ساتھ لے لینا۔ اب اس وقت جو پاک جانور تھے وہ خدا نے نوح کو پتا ہوگا کہ جن کی قربانی وغیرہ، مطلب نوح بھی خدا کو جانتا تھا، تو اسے پتا ہوگا کہ کون سے جانور ناپاک ہیں اور کون سے پاک۔ ہمیں تو ابھی بس ناپاک اور پاک کا بتایا گیا ہے، ہم نے ابھی یہ پڑھا ہے۔ تو دیکھتے ہیں دوستو آگے، ہم نے یہ باتیں بھولنی نہیں ہے کہ پیچھے سے ہم بھولتے جا رہے ہیں اور آگے پڑھتے جا رہے ہیں، اور انہی باتوں کو ذہن میں رکھ کے ہم نے آگے بھی سیکھنا ہے۔ اور ہر قسم کے پرندوں میں سے 7 نر اور مادہ بھی لینا، تاکہ ان کی مختلف نسلیں زمین پر باقی رہیں۔ خدا یعنی کہ 2 جانور بھی منگوا کے نا، جیسے نوح تھا تو 2 کہتا ہے، ایک جوڑا ہی آئے اور میں ان کو بچا لوں گا، لیکن خدا نے کہا کہ اس کی مختلف قسمیں باقی بچیں، اس لیے خدا نے 7 یعنی کہ رنگ برنگی دنیا، خدا دنیا کو بہتر ہی رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہم انسان نہ جیسے خدا کے خلاف نہیں ہے، یہ مجھے ایسا لگتا ہے۔ چوتھی آیت میں ہے، میں 7 دن کے بعد زمین پر 40 دن اور 40 رات زمین پر پانی برساؤں گا، اور ہر اس جاندار شے کو جسے میں نے بنایا ہے مٹا دوں گا۔ یہ دوستو چوتھی آیت میں دیکھیں تو ایک نا مجھے جو لگ رہا ہے کہ جیسے نا کہ جو پرانی زمین جو خدا کو نہیں پسند، اسے خدا ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب ہم جیسے گہرائی میں جائیں گے تو یہ ہمیں ایک بپتسمہ جیسے ہم نیا جنم ہمارا ہوتا ہے۔ یہ دوستو جب آپ کو پرانی باتیں بھی یاد رہیں گی تو نئی باتوں کی سمجھ آئے گی۔ یہ نہیں کہ ہم جی صرف نیا عہد نامہ پڑھیں، نیا عہد نامہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا پرانا، لیکن نیا اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہم پرانا عہد نامہ نہ پڑھیں گے۔ تو دوستو اس میں برائی کوئی نہیں، آپ ایک مرتبہ تو پڑھ کے دیکھیں نا اس میں کیا سمجھ آتی ہے۔ اور نوح نے وہ سب کیا جس کا خداوند نے اسے حکم دیا تھا۔ نوح 600 برس کا تھا جب زمین پر پانی کا طوفان آیا، اور نوح اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں داخل ہو گئے۔ یہاں دیکھیں دوستو، خدا نے نوح کو کہا کہ پوری نسل میں نے تجھے ہی راست باز پایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں جو کشتی میں داخل ہو رہے ہیں، نوح کا پورا خاندان داخل ہو رہا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بھئی راست باز جو ہے نا وہ اپنے خاندان کو بچا سکتا ہے، اس کی وجہ سے خدا نا راست باز کو پورے خاندان کو، کیونکہ وہ تو راست باز تو خاندان کے ساتھ ہی خوش رہے گا نا۔ تو
اب 8ویں آیت میں ہے، اور پاک اور ناپاک دونوں قسم کے جانوروں اور پرندوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں کے 2 نر اور مادہ خدا کے نوح کو دیے گئے حکم کے مطابق نوح کے پاس آئے اور کشتی میں داخل ہوئے، اور 7 دن کے بعد طوفان کا پانی زمین پر آ گیا۔ یہ دوستو نوح کو میرے خیال میں نہ جا کے ڈھونڈنا نہیں پڑا ہوگا کہ میں 2 ہاتھی لاؤں، 2 میں یعنی کہ ایک ہتھنی اور ایک ہاتھی لاؤں، اور ایک بگلا اور ایک بگلی لاؤں۔ ایسے نہیں، وہ نہ خدا کے دیے گئے حکم کے مطابق نوح کے پاس خود آئے، اور نوح کو پتہ چل گیا، نوح نے انہیں جیسے بھی بٹھایا، ٹھیک ہے، اور 7 دن کے بعد طوفان کا پانی زمین پر آ گیا۔ یہ آپ دوستو جب جائیں گے تو وہ جو ہنوک کا بیٹا تھا متوسلا، مجھے صحیح طرح نام نہیں یاد آ رہا، آپ چیک کریں گے کہ وہ بھی اسی سال نہ یعنی کہ نہ مر گیا تھا۔ تو خدا نے کہا تھا کہ جب یہ مرے گا تو میں دنیا کا انصاف کروں گا۔ یہ ساری جو کہہ لیں آپ گھٹنائیں ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے منسلک ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی کڑی ہوتے ہیں۔ 11ویں آیت میں، جب نوح کی عمر کے 600ویں برس کے دوسرے مہینے کی 17ویں تاریخ تھی، اس دن زمین کے نیچے سے سارے چشمے پھوٹ نکلے اور آسمان سے سیلاب کے دروازے کھل گئے، اور زمین پر 40 دن اور 40 رات لگاتار مینہ برستا رہا۔ دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی، جب صحیح بارش ہوتی ہے جسے موسلادھار بارش کہتے ہیں، وہ جب 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہو جائے تو زمین کا نقشہ بدلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت خدا نے پانی زمین کے نیچے سے بھی نکالا، اوپر سے بھی برسایا، اور وہ بہت شدید تھا، اور وہ کتنا برسا، 40 دن اور 40 رات لگاتار۔ تو آپ دوستو اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا پانی ہوگا۔ اسی دن نوح اور اس کی بیوی اپنے 3 بیٹوں سم، حام اور یافت اور ان کی بیویوں سمیت کشتی میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ کشتی میں کیسے داخل ہوئے؟ یہ کشتی میں اس طرح داخل ہوئے کہ نوح کی بات انہوں نے مانی، نوح کے کہنے پہ وہ داخل ہوئے۔ کہ آپ دیکھیں نا کہ راست باز جو کرے گا اپنے خاندان کو، کوئی مرنے کے لیے تو کوئی ان کی موت کی بات تو نہیں نا انہیں کہے گا، وہ تو انہیں بچانے کی کوشش کرے گا۔ شاید انہیں یہ لگے کہ ہم پھنس رہے ہوں، لیکن وہ راست باز کا بھی اعتبار کرنا پڑتا ہے جو خدا کی نظر میں راست باز ہو۔ اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے جنگلی جانور، مویشی، زمین پر رینگنے والے جانور، پرندے اور پروں والے جاندار ان کے ساتھ تھے۔ یہ تمام جوڑے جن میں زندگی کا دم تھا نوح کے پاس آئے اور کشتی میں داخل ہو گئے۔ خدا کے نوح کو دیے ہوئے حکم کے مطابق جو جاندار اندر آئے وہ نر اور مادہ تھے۔ تب خداوند نے کشتی کا دروازہ بند کر دیا۔ یعنی اس فقرے کو اگر آپ ذرا نہ پڑھیں اور اسے یہاں اپنے پاس ذہن میں سوچنے کے لیے لگا دیں کہ تب خدا نے خود کشتی کا دروازہ بند کر دیا۔ تو ہمارے خدا کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔
18ویں آیت میں ہے 40 دن تک زمین پر طوفان جاری رہا اور جوں جوں پانی چڑھتا گیا کشتی زمین سے اوپر اٹھتی چلی گئی۔ دوستو یہاں پہ بھی میری خدا کی تعریف کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ دیکھیں جو راست باز ہے، اب مجھے ایسے سمجھ آ رہا ہے دوستو، آپ نے یہی لفظ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی انہیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ بند کیا اور کشتی اوپر کو جا رہی ہے، یعنی کشتی اوپر کو جا رہی خدا کی طرف۔ خدا تو ہر جگہ موجود ہے دوستو۔ پانی زمین پر چڑھتا گیا اور بہت ہی بڑھ گیا اور کشتی پانی کی سطح پر تیرتی رہی۔ یہ دیکھیں دوستو، جب سطح کا ذکر آیا ہے تو میرے ذہن میں وہ بات آ گئی ہے جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی ان دنوں میں۔ ٹھیک ہے، میرے ذہن میں وہ بات آئی، آپ نے وہ بھی، آپ کے بھی آنی چاہیے، آپ نے بھی سطح پڑھا ہے۔ پانی زمین پر اس قدر چڑھ گیا کہ سارے آسمان کے نیچے کے تمام اونچے اونچے پہاڑ ڈوب گئے۔ پانی بڑھتے بڑھتے پہاڑوں سے بھی 15 ہاتھ اوپر چڑھ گیا۔ دوستو مجھے پہلے نہیں پتا تھا یہ ہاتھ کتنا ہوتا ہے، لیکن جو استادوں نے بتایا نا مجھے، یہ جو ہماری اپنے دائیں ہاتھ کی ہاتھ کو دیکھیں، جو سب سے بڑی انگلی ہے نا سینٹر والی، وہاں سے لے کے یہ جو کونی کا ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، کونی کی ہڈی تک، یہ ایک ہاتھ گنا جاتا ہے۔ تو آپ حساب لگا لیں، پہاڑوں سے بھی جو سب سے اونچا پہاڑ ہے نا، جو آپ سمجھتے ہیں ماؤنٹ ایورسٹ، اس سے بھی سمجھ لیں کہ 15 ہاتھ اوپر چڑھ گیا۔ اتنا پانی برسا، زمین پر ہر پرندہ، ہر جانور اور ہر انسان، گویا ہر جاندار فنا ہو گیا۔ خشکی پر کی ہر شے جس کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئی۔ اور دوستو ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا جو خدا ہے وہ موت دینے والا خدا نہیں، وہ زندگی دینے والا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں مری جو غلط ہو چکی تھیں، جو خراب تھیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کہہ سکتے ہیں لو جی خدا نے یہ کیا کر دیا۔ جب ہمیں کوئی خدا کی بات سمجھ نہیں آتی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوچ محدود ہے۔ کبھی ہم اس مقام پہ آئیں گے کہ ہمیں خدا وہ بات بتائے گا کہ یہ اس لیے ہوا، تو آپ یہ جو بھی باتیں لکھی ہیں یہ صحیح لکھی ہیں، آپ نے یہ سمجھ کے پڑھنا ہے کلام کو۔ یہ اس میں شک کریں گے تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے کچھ اور سمجھ آئے۔ 23ویں آیت میں ہے، روئے زمین پر کی ہر جاندار شے نابود ہو گئی، کیا انسان، کیا حیوان، کیا زمین پر رینگنے والے جاندار اور کیا ہوا میں اڑنے والے پرندے، سب کے سب نابود ہو گئے، صرف نوح باقی بچا اور وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، یعنی جو بھی جانور یا اس کا خاندان تھا کشتی کے اندر تھے۔ اور پانی زمین پر 150 دن تک چڑھتا رہا۔ 150 دن دوستو بنتے ہیں تقریباً 30 پہ انہیں تقسیم کر دیں جرنلی، 150 تقسیم 30 اور یہ مہینے نکلا ہے 5 مہینے۔ اتنا پانی دوستو، یہ جتنا پانی مجھے نظر آ رہا ہے آپ کو بھی اتنا ہی نظر آنا چاہیے۔ آپ کو کیسے
اتنا نظر آئے گا جب آپ حساب لگائیں گے کہ پانی اتنا نیچے سے بھی آ رہا ہے، اوپر سے بھی آ رہا ہے، لگاتار خدا خود برسا رہا ہے، وہ کتنا پانی ہوگا۔ اگر جو دوست سمجھتے ہیں کہ زمین گول ہے جیسے بانٹے کی طرح یا کہہ لیں انڈے کی طرح، تو سمجھ لیں کہ وہ پانی سے بہت بڑا انڈا بن گیا تھا اس وقت، اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ اگر جو تھالی کی طرح گول سمجھتے ہیں وہ بھی گول ہی ہوتی ہے، تو سمجھ لیں کہ بہت اونچائی تک پانی چلا گیا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک نظر آپ کی جاتی ہے، اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی منزلوں تک گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، جو اس باب میں ہمیں سمجھنے والی بات ہے کہ وہی بندہ بچے گا جو خدا کے ساتھ ہوگا، جو اس کی باتوں پہ چلا ہوگا، دوسرا کوئی نہیں بخشا جا سکتا۔ تو یہ ہم آگے آگے جائیں گے کہ یہ جو ہمارے مسیحی بھائی بہن ہیں یہ کیسے بخشے گئے ہیں، ہم دیکھیں گے، ہم جانچیں گے کہ ہم بھی بخشے جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو دوستو آپ میرے ساتھ رہیے، آپ مجھے نا یہ کمنٹ کر کے مجھے بلا سکتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں، میں کتنے دن تو غائب رہتا ہوں نا، میں اپنی دوسری کاموں میں لگا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ تو میں صرف اپنے لیے ہی کر رہا ہوں، تو یہ تو جب مجھے ٹائم ملے گا میں کروں گا۔ اگر آپ کو بھی یہ میری تشریح اچھی لگتی ہے، سننا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تو خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو کلام کو سمجھنے کی عقل و دانائی بخشے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی طاقت و قوت بخشے۔